इमरान खान साहब ने अपने एक और वफादार खिलाड़ी शाहिद खटक साहब को मैदान में उतारा है। अगर शाहिद खटक साहब ने, जब इमरान खान साहब ने उनको पार्लिमानी लीडर नामजद किया है तो उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, उसके बाद मैं अपने रहनुमा, अपने कायद और उम्मत मुस्लिमा के लीडर इमरान खान साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे कारकुन पर एतमाद करते हुए मुझे पार्लिमानी लीडर नामजद किया। ये सिर्फ तहरीक इंसाफ में ही हो सकता है कि एक आम कारकुन पार्लिमानी लीडर बना दिया जाए या वज़ीर आला बना दिया जाए। मैंने जिस नज़रिए से मुतासिर होकर मुराद सईद, सुहेल आफरीदी और मीना खान समेत खान के जानिसारों के साथ ISF में काम शुरू किया था, आज एक बार फिर वो नज़रिया दुरुस्त साबित हुआ कि ये वर्कर्स की पार्टी होगी। मेरे लीडर ने मुझे एक ऐसे वक्त में ये जिम्मेदारी दी है जब मेरा कायद 851 रोज से नाहक कैद में है, उनकी अहलिया भी जुल्म बर्दाश्त कर रही हैं, उनका बेगुनाह भांजा हसान न्याजी नाहक कैद काट रहा है, मेरे कायद की बहनों के सरों से दुपट्टे खींचे गए, मिलिट्री कोर्ट के गैर आईनी फैसलों के नतीजे में हमारे कारकुनान जेल में हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद, इजाज चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, मियां महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा पाबंद सलासुल हैं। हमारे हजारों असीरान आज भी झूठे मुकदमात की खातिर अदालतों के धक्के खा रहे हैं। मुल्क की सूरत हाल भी आपके सामने है। मुझे कसम है अल्लाह रब्बुल इज्जत की कि मेरा हर कदम इमरान खान और बेगुनाह कैदियों की रिहाई के लिए होगा, मुल्क की सलामती के लिए होगा, आइन की बहाली के लिए होगा, अदालतों की आज़ादी के लिए होगा। जालिमों, जाबरो सुन लो, तुम्हारी जाली असम्बली नहीं चलने देंगे, इस यजीदी निज़ाम को सुख का सांस नहीं लेने देंगे। जंग तो पहले ही जारी थी, अब इस लड़ाई का फैसला कुन मरला शुरू हुआ चाहता है। तैयार हो जाओ। खान साहब, आपने हमारी खातिर बहुत जख्म खाए हैं। हम और हमारी आने वाली नस्लें कभी आपको और आपकी फैमिली हमारी आने वाली नस्लें कभी आप और आपकी फैमिली के एहसानात नहीं उतार सकते, मगर हमारा वादा है कि आपको तकलीफ पहुंचाने वालों से एक एक जुल्म का बदला लेंगे इंशाल्लाह। कारकुनों, तैयार हो जाओ, हमने इस मोमेंटम को टूटने नहीं देना। इमरान खान की रिहाई से पहले हमने चैन से नहीं बैठना इंशाअल्लाह। ये कह रहे हैं जो शाहिद खटक हैं वो। अच्छा, शाहिद खटक से आगे बढ़ते हैं। मैं सुहेल आफरीदी साहब का जिक्र कर रहा था कि सुहेल आफरीदी इस वक्त 3 खतरनाक कार्ड खेल रहे हैं, 3 खतरनाक बयानिए वो बना रहे हैं। और इस वक्त अगर आप सुहेल आफरीदी की टीम भी देखते हैं, यानी उनकी जो उनकी जानिब से, उनकी हुकूमत की जानिब से जो वज़ीर इत्तलात हैं वो हैं शफीउल्लाह जान। अगर आप शफीउल्लाह जान को देखें, जिस तरह से सुहेल आफरीदी ने बहुत से लोगों को हैरान किया है, वैसे ही शफीउल्लाह जान ने भी लोगों को हैरान किया है। जिस मैच्योरिटी के साथ वो गुफ्तगू कर रहे हैं बड़े बड़े एंकरों के सामने, कभी वो उस तरह से टीवी पर नहीं आए थे, लेकिन एकदम टीवी पे आना शुरू हुए और छा गए। बड़ी मैच्योरिटी के साथ बात कर रहे हैं, बड़ी क्लैरिटी के साथ बात कर रहे हैं, बड़े बड़े एंकर्स को टक्कर दे रहे हैं और बड़े जबरदस्त तरीके से केपी का मुकदमा लड़ रहे हैं। अब आते हैं कि 3 कौन से खतरनाक कार्ड हैं जो सुहेल आफरीदी खेल रहे हैं, जो उन्होंने खेले हैं, जिन पे वो खेल रहे हैं। और उनमें से एक कल का दिन है 4 दिसंबर का। और बहुत सीनियर पॉलिटिशियन से जब हमारी बात होती है जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से नहीं है, तो वो कहते हैं कि सुहेल आफरीदी ने हमें हैरान कर दिया है। हमें हैरान कर दिया है कि सुहेल आफरीदी, जिसको हम बच्चा समझते थे कि वो सियासत में भी एक बच्चा है, लेकिन उसने इतने बड़े बड़े काम किए हैं जो इससे पहले नहीं हो सके। मसलन पहला, जो उन्होंने वफाक को टफ टाइम दिया है, जिस वजह से वफाक की ये दो वफाक के ना आसाब पे सवार हैं, ये जो गिदड़ भभकी है ना इनकी कि गवर्नर राज लगा देंगे। मैं जो है वो बता देता हूँ कि कल मेरी उनसे इस मौजू पे बात हुई और मैंने सुहेल आफरीदी साहब से पूछा, मैंने कहा जी वो कह रहे हैं कि गवर्नर राज लगा देंगे। उन्होंने कहा कि सुबह का इंतजार क्यों करते हैं, सुबह का इंतजार मत करें, रातों रात लगाएं। मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि ये कोई ऐसी गलती करें और फिर मैं इनको बताऊं कि मैं इनके साथ करता क्या हूं। उन्होंने कहा कि ये आसाब की जंग है, मैं मजबूत आसाब के साथ इस जंग में आगे बढ़ता चला जाऊंगा और ये गलती करेंगे और मैं इनका शिकार करूंगा, मैं मुकम्मल तौर पर तैयार हूं। अब सुहेल आफरीदी साहब ने पहले जो अमन अमान का मामला है उसके ऊपर आप जरा इमेजिन करें कि उन्होंने कितनी मेच्योर मूव की कि उन्होंने पहले वफाक से उन्होंने मुतालबा किया, लेटर्स लिखे, बयानात दिए। जब बात नहीं बनी तकरीर की अपनी असम्बली के अंदर, तो उन्होंने एक वहां पे अमन जिरगा बुलाया और मैंने और रिजवान गलज़ई साहब ने उस अमन जिरगे के बाद इमरान खान के एक सख्त तरीन नाकिद जो उनकी हुकूमत गिराने में शामिल थे, मैंने और रिजवान गलज़ई साहब ने निकलते हुए अमन जिरगे से वो निकल रहे थे और हम दोनों ने उनसे पूछा, हमने कहा कि आप बताइए कि आपका इस अमन जिरगे के बारे में क्या ख्याल है। तो उन्होंने हमें कहा कि केपी की तारीख में केपी असम्बली के फ्लोर के ऊपर ये पहला अमन जिरगा है। उन्होंने कहा कि केपी असम्बली को एम्पावर किया है सुहेल आफरीदी ने, ये उसका क्रेडिट है। असम्बली के अंदर उसने जिरगा बुलाया है
اور اس نے تمام سٹیک ہولڈرز کو بلایا ہے, تمام اپوزیشن پارٹیز کو بلایا ہے, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بلایا ہے, ان پارٹیوں کو بھی بلایا ہے جن کا ایک بھی ایم پی نہیں تھا, ان مذہبی جماعتوں کو بھی بلایا ہے جن کا تھوڑا سا بھی سٹیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ موو ہے. اور پھر انہوں نے, میں کیونکہ اس کو بڑے قریب سے دیکھ رہا تھا اس جرگے کو, اس جرگے کی تاریخ ڈیسائیڈ کرنے سے لے کے اس کا کارڈ کیسے پرنٹ کروانا ہے دعوت نامہ, اس سے لے کے اور مہمانوں کو ریسیو کرنے سے لے کے سٹنگ ارینجمنٹ کا فیصلہ کرنے سے لے کے کمپیئرنگ کے پرائز کون سا انجام دے گا, وہاں سے لے کے مہمانوں کو الوداع کیسے کرنا ہے, کھانے کا مینیو کیا ہوگا, کھانا کہاں کہاں لگے گا, اس کا اعلامیہ کیسے تیار ہوگا, اس کے اعلامیہ میں کیا کچھ ہوگا, آخری لمحے تک آغاز سے لے کے اختتام تک سہیل آفریدی نے تمام اپوزیشن پارٹیز کو بشمول مسلم لیگ نون کو آن بورڈ رکھا. اس سے بڑی پولیٹیکل میچورٹی کیا ہو سکتی ہے کہ انہوں نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ رکھا, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو رسپیکٹ دی. انہوں نے کہا کہ میری لڑائی جس نظام کے ساتھ ہے, جن قوتوں کے ساتھ ہے, ان سے لڑوں گا, لیکن جو اسمبلی میں چاہے جعلی طریقے سے بھی آ گئے ہیں لیکن اب وہ اسمبلی کا حصہ ہیں, میں ان کو ساتھ لے کر چلوں گا امن کے معاملے میں, کیونکہ کے پی کا امن صرف میری نہیں, ہر کے پی کے شہری اور ہر جماعت جس کے تھوڑا یا زیادہ سٹیک ہے اس کی رسپانسبلٹی بھی ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے. اس سے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک ایسا ڈاکومنٹ لے لیا متفقہ طور پہ جس پہ پیپلز پارٹی کے بھی دستخط ہیں, جس کے اوپر نون لیگ کے بھی دستخط ہیں. اور اس سے بڑی ان کی کامیابی کیا ہو سکتی ہے کہ فیصل واڈا دھمکیاں دے رہے ہیں. فیصل واڈا کہہ رہے ہیں کہ افغان پالیسی جو ہے وفاق کی, اس کے اگر خلاف کام کریں گے سہیل آفریدی تو پھر گورنر راج تو لگے گا. فیصل واڈا کو پتہ ہونا چاہیے کہ سہیل آفریدی نے کے پی اسمبلی میں جو امن جرگہ بلایا تھا, اس امن جرگے کے اعلامیے پہ دستخط ہیں نون لیگ جو کے پی ہے اس کے, اور پیپلز پارٹی کے پی کے دستخط ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ بات چیت کی جائے. اور یہ جو وفاق کی جانے سے سخت زبان استعمال ہوتی ہے کہ ہم حملہ کر دیں گے, جنگ چھیڑ دیں گے, یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے, بامانی بات چیت ہونی چاہیے. تو پہلا تو سہیل آفریدی جو ہے اس کے اوپر عمران خان صاحب نے کچھ ان کو پیغامات بھی بھجوائے ہیں, جس پہ آج انہوں نے ایک میٹنگ بلا لی ہے. وہ سہیل آفریدی صاحب اب اس معاملے کو ایک سٹیپ آگے لے کر جانا جا رہے ہیں, جس میں وہ کچھ قوانین بھی بنانے جا رہے ہیں, جس میں یہ ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج ہوگا تو پھر کیا کاروائی ہوگی, کس طرح سے کے پی میں مطلب کیا کیا چیزیں ہیں, وہ ایسی چیزیں کرنے جا رہے ہیں جبری گمشدگیوں کے حوالے سے, دفعہ 144 کے حوالے سے, یہ جو کالے قوانین ہیں ایم پی او کے 3 ایم پی او 16 ایم پی او, ان کو ختم کرنے جا رہے ہیں. کچھ ایسی وہ چیزیں کرنے جا رہے ہیں جس سے ظاہر ہے اس نظام کے ساتھ ان کی لڑائی بڑھے گی, اور وہ آپریشن کو کے پی میں آپریشن کو رکوانے اور کے پی کی اپنے سول اداروں کو سٹرونگ کرنے کے حوالے سے کچھ اقدامات کرنے جا رہے ہیں. پھر دوسرا, اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ فیصل واڈا کہہ رہے ہیں کہ ہم گورنر راج لگا کے اور دبا کے آپریشن کریں گے, اور سہیل آفریدی آپریشن جو پہلے سے بھی جاری ہیں ان کو رکوانے کے لیے کہ اس طرح سے آپ کے ان آپریشن سے, سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ دہشت گردی بڑھ رہی ہے, بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور وہ بہت خوف کا شکار ہیں کہ جس طرح سے وفاق یک طرفہ فیصلے کر رہا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ بند کمروں کے فیصلے کر رہے ہیں, تو خدا نہ خواستہ حالات 2007 کی طرف جا رہے ہیں. اس بات پہ سہیل آفریدی کلیئر ہیں کہ جو موجودہ جس طریقے سے کاروائیاں کی جا رہی ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, ان سے دہشت گردی بڑھ رہی ہے. اور سہیل آفریدی یہ کہتے ہیں کہ آپ وفاقی حکومت صوبائی اسمبلی جو کے پی کی ہے اس کو آن بورڈ لے, قبائلی علاقوں کے لوگوں کو آن بورڈ لے, وہاں کے مشران کو, مائدین کو, بڑوں کو آن بورڈ لے, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لے, کے پی کے لوگوں کو آن بورڈ لے, کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو وفاقی افغان پالیسی ہے یہ اسلام آباد میں بیٹھ کے افغان پالیسی بناتے ہیں, بیک لیش کے پی میں آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ وہاں سے بیٹھ کے پی میں آپریشن کا فیصلہ کرتے ہیں, بیک لیش کے پی کے اندر آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آن بورڈ لیں, امن ہماری ضرورت ہے, ہم فیصلہ کریں گے کیسے امن آئے گا, امن تو ہم لائیں گے, ہر قیمت پہ لائیں گے, ہمیں امپاور کریں. اور وہ کہتے ہیں کہ میری سی ٹی ڈی, میری پولیس میں اتنا دمخم ہے کہ ہم دہشت گردوں سے لڑ سکتے ہیں. اور وہ چاہتے ہیں کہ کے پی کو جب آن بورڈ لیا جائے گا وہ وہاں پہ جرگے کریں گے, اور جب ہم سارے دوست, جب ہم نے امن جرگہ خیبر امن جرگہ اٹینڈ کیا تھا تو وہاں ہماری قبائلی مائدین سے بات ہوئی تھی, تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہمیں 1 مہینے کا وقت دیں, ہم جرگے کریں گے, 1 مہینے کا دہشت گردوں کو ٹائم دیں گے, اگر دہشت گرد ان علاقوں سے نہ نکلے تو پھر ہم بندوق اٹھائیں گے اور ہم ان دہشت گردوں سے لڑیں گے. تو اس کے اوپر سہیل آفریدی یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ دہشت گردوں کو رعایت دیں, یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ دہشت گردوں کو فری ہینڈ دے دیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آن بورڈ رکھیں. بھائی اب آپ مجھے بتائیں, ہم پنجاب سے ہیں, اگر پنجاب کسی چیز کا بیک لیش پنجاب کے لوگوں پر آ رہا ہے تو کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ بند کمروں میں فیصلہ کریں اور پنجاب کی حکومت کو اور پنجاب کے لوگوں کو آن بورڈ ہی نہ لیں.
تو اگر ہمارے علاقے کا مسئلہ ہے تو ہم فیصلہ کریں گے نا کہ یہ مسئلہ کیسے حل ہونا ہے. اگر دیکھیں ہم جہاں پہ رہ رہے ہوں گے, ہماری اس علاقے کے ساتھ اخلاص ہوگا, سنسیئرٹی ہوگی, ہماری ضرورت ہوگی امن, تو ہم بھی مشورہ دیں گے نا. تو وفاق یہاں پہ کیا کر رہا ہے, سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ آپ بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کے پی کے اندر حالات کیا ہیں, صورتحال کیا ہیں اور کیا کر رہے ہیں. اور سہیل آفریدی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کا بہت ایک عدم اعتماد ہے ان ساری چیزوں کے اوپر. لوگ سمجھتے ہیں, کے پی کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ افغانستان میں امریکہ نے ایک وہ بیس مانگ لیا ہے تو پاکستان اس لیے افغانستان سے لڑنا چاہتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ آپ امریکہ کے کہنے پہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, تو ان غلط فہمیوں کو دور کرنا ہوگا اور لوگوں کو ساتھ ملانا ہوگا. اور جب تک مقامی لوگ ساتھ نہیں ہوں گے تو آپ کیسے کوئی بھی آپریشن کامیاب کر سکتے ہیں. اچھا, دوسرا جو سہیل آفریدی نے جو کام کیا, اس کو آپ جب آگے بڑھائیں گے تو یہ وفاق کے لیے خطرناک کارڈ ہے, اور کے پی کے لوگ اس پہ سہیل آفریدی کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ لوگ بھی سہیل آفریدی کے ساتھ کھڑے ہیں جنہوں نے سہیل آفریدی کو یعنی تحریک انصاف کو ووٹ نہیں دیا تھا. دوسرا, سہیل آفریدی جو ہے وہ ایک خطرناک کارڈ, سب سے خطرناک کارڈ یہ بھی ہے, وہ جو کہہ رہے ہیں کہ کے پی سستی بجلی پیدا کر کے دیتا ہے وفاق کو, اور وفاق آگے پورے پاکستان میں دیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کا ہمارا این ایچ پی کا 2200 ارب وفاق نے دینا ہے. دوسرا, وہ کہتے ہیں کہ کچھ اور چیزوں میں وفاق نے ہمارا 1350 ارب دینا ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فاٹا کا انضمام ہوا تھا کے پی میں, وہ کہتے ہیں کہ انتظامی طور پہ تو فاٹا کا انضمام ہو گیا کے پی میں, لیکن فائنینشلی انضمام نہیں ہوا. جو فاٹا کے حصے کا, قبائلی علاقوں کے حصے کا جو وفاق نے فنڈ دینا تھا این ایف سی کے تحت, وہ فنڈ ہمیں نہیں دیا جا رہا. تو سہیل آفریدی نے کوئی 3300 ارب روپے کا بل بنائے ہوئے وفاق کے بنام وفاق, کہ یہ 3300 ارب یا پتہ نہیں 3500 ارب وہ بنتا ہے یا اس سے زیادہ بنتا ہے, جو سہیل آفریدی کہہ رہے ہیں کہ یہ کے پی کے لوگوں کا حق ہے, یہ بھیک نہیں ہے, یہ ہمارا حق ہے اور ہمیں ہمارا حق دو. اس کے اوپر سہیل آفریدی نے کیا کیا, اس کے اوپر پھر انہوں نے بڑی میچور موو کی ہے. انہوں نے کل تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو وہاں پہ رہنما ہیں جو اسمبلی کے اندر, ان سے میٹنگ کی ہے. ان کو بتایا ہے کہ بھائی این ایف سی میں جا رہا ہوں, آپ بھی بتائیں کیا ہے. ان کو آن بورڈ لیا ہے. پھر اس سے پہلے انہوں نے 1 دسمبر کو کے پی کی یونیورسٹیز میں سیمینارز کروائے ہیں, اسٹوڈنٹس میں ڈسکشن شروع کروائی ہے. یہ جو چیز ہے نا, یہ آپ اس چیز کو بھی آپ لوگ اندازہ نہیں کر سکتے جو کے پی کے ہیں نہیں, جو کے پی گئے نہیں ہیں. کے پی کے اندر ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار سہیل آفریدی کہہ تو ٹھیک رہا ہے, چاہے وہ اپوزیشن پارٹی کے لوگ ہیں, کہ کہہ تو ٹھیک رہا ہے کہ وفاق نے ہمارے حصے کا 3500 ارب دینا دیں تاکہ ہم اپنے علاقوں میں خرچ کریں, تاکہ کے پی کے اندر خرچ ہو. یہ جو دوسرا بیانیہ ہے این ایف سی والا, یہ بھی وفاق کے لیے بہت خطرناک ہے. دیکھیں, میں کل ایک دوست کو حوالہ دے رہا تھا ایک انٹرویو میں, میں نے کہا کہ ہمارا تعلق جنوبی پنجاب سے, ہمیں جنوبی پنجاب کی محرومیوں کا پتہ ہے. آپ اسلام آباد کے اندر دیکھیں, آپ بڑے شہروں کے اندر مزدور طبقہ دیکھیں, آپ کو سب سے زیادہ مزدوری کرنے والے 2 علاقوں کے لوگ نظر آئیں گے. یا آپ کو کے پی کے لوگ نظر آئیں گے, یا سرائکی علاقوں کے لوگ نظر آئیں گے, یا جنوبی پنجاب کے لوگ نظر آئیں گے. کیوں؟ جنوبی پنجاب میں کوئی جاب اپرچونٹیز نہیں ہے, کوئی انڈسٹری نہیں ہے, اور کے پی کا بھی امن برباد کر کے رکھ دیا گیا ہے, اور وہ سارے کا سارا وفاق اس کا ذمہ دار ہے. کے پی کو اب میں کچھ چیزیں سہیل آفریدی تو کہہ سکتے ہیں, میں نہیں کہہ سکتا. جب ان سے سوال کیا تھا آئی ایس پی آر کو کور کرنے والے رپورٹرز نے کہ آپ نے وانا جو کیڈٹ کالج پہ حملہ ہے ادھر آپ اس پہ آپ گئے نہیں ہیں اور آپ کی پولیس نے تعاون نہیں کیا, تو اس پہ جواب جو انہوں نے دیا تھا آپ سن چکے ہوں گے. تو کے پی کے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں یا جنوبی پنجاب کے لوگ نظر آتے ہیں, کیونکہ ان علاقوں میں جاب اپرچونٹیز نہیں ہیں. تو اگر جنوبی پنجاب کا کوئی نون لیگ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے, اور چاہے پی ٹی آئی کی حکومت ہو, لیکن نون لیگ کا کوئی بندہ کھڑا ہو, اور میں نون لیگ کو نہ بھی پسند کرتا ہوں کہ یار ان کی پالیسیز ٹھیک نہیں ہیں, اوورآل ان کی سیاست ٹھیک نہیں ہے, لیکن اگر کوئی جنوبی پنجاب سے نون لیگ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ جنگ لڑتا ہے جنوبی پنجاب کی, اور کہتا ہے سنسیئرٹی کے ساتھ کہ جنوبی پنجاب کے حصے کے اتنے پیسے بنتے ہیں جو وفاق ہمیں نہیں دے رہا, ہمیں دو تاکہ جنوبی پنجاب میں مزید ہسپتال بنے, یونیورسٹیز بنے, انڈسٹری لگے, کوئی جاب اپرچونٹیز ہوں. اور جنوبی پنجاب کے تو ہمارے بہت سے مزدور جاتے ہیں بلوچستان میں اور ان کی ڈیڈ باڈیز آتی ہیں. تو مسئلہ یہ ہے, اگر وہ نون لیگ کا بندہ بھی لڑے گا نا, چاہے میں اس کو ان کی جماعت کے نظریے کو ٹھیک نہ سمجھتا ہوں کہ یار یہ ان کی سیاست ٹھیک نہیں ہے, لیکن جب میرے علاقے کی بات آئے گی, میں آپ کو بالکل گراؤنڈ ریالٹی بتا رہا ہوں, میرے علاقے کی بات آئے گی, میرے لوگوں کی بات آئے گی, تو میں اس کو بھی سپورٹ کروں گا کہ یار بات تو ٹھیک کر رہا ہے کہ جنوبی پنجاب کا یہ حصہ بنتا ہے اور نہیں دیا جا رہا, اور یہ ٹھیک بات کر رہا ہے, یہ حصہ ہمارا جنوبی پنجاب کا ملنا چاہیے. بالکل ایسے ہی کے پی کے اندر جن لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں بھی دیا, جب سہیل آفریدی نے یہ نیریٹو بنا دیا ہے کہ وفاق نے 3500 ارب دینا ہے اور ڈاکومنٹڈ پورے دلائل کے ساتھ, تو یہ نیریٹو کے پی میں بہت پنپ رہا ہے,
بہت اس کی پینیٹریشن ہو رہی ہے, بہت ڈسکس ہو رہا ہے, لوگوں کی ہمدردیاں سہیل آفریدی کے ساتھ ہیں, لوگوں کی سپورٹ سہیل آفریدی کے ساتھ ہے. پھر وہ 1000 ارب کا پیکیج لا رہے ہیں قبائلی علاقوں کے لیے, قبائلی علاقوں کے لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں کہ یار 1000 ارب کا پیکیج لا رہا ہے قبائلی علاقوں کے لیے. تو جو ایک اور نیریٹو ہے, اب آپ ان پہلے جو 2 نیریٹو میں نے آپ کو بتائے ہیں, امن اس کے اوپر کے پی کا ہر شہری چاہتا ہے کہ یہاں پہ امن آئے, وہ بھی چاہتے ہیں کہ جیسے پنجاب میں انفراسٹرکچر ہے ویسے کے پی میں آئے, لیکن کے پی ہمیشہ سے جنگوں کا مرکز رہا ہے, کے پی ہمیشہ دہشت گردی کا گھر رہا ہے. کیوں؟ وفاق کی پالیسیز کی وجہ سے. ان کے ساتھ بارڈر لگتا ہے, ان کے ساتھ بارڈر لگتا ہے, وفاق کی افغان پالیسی, جہاد میں جانا ہے, اب وہ مجاہد ہیں, اب وہ دہشت گرد ہیں, اب ان سے بات چیت کرنی ہے, اب ان کو مارنا ہے, اب ان میں گڈ بیڈ کی تفریق کرنی ہے. یہ سارے فیصلے وفاق بیٹھ کے کرتا ہے, کے پی کا اس میں کوئی رول نہیں ہے. تو اس لیے آپ کے پی کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے. اور اس کے اوپر کے پی کے اندر بہت زیادہ سہیل آفریدی کو سپورٹ مل رہی ہے. دوسرا, سہیل آفریدی کو سپورٹ بہت زیادہ مل رہی ہے این ایف سی کے اوپر, جو وہ پیسہ مانگ رہا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں ہمارا حق ہے کے پی کا, ہمارے وسائل ہیں, ہمارا حق ہے, یہ بھیک نہیں ہمیں دو. اور تیسرا, جو بیانیاں سہیل آفریدی خود بھی بنا رہے ہیں اور ان کے جو دوست ہیں, چاہے وہ شفقت ایاز ہو یا شفیع جان ہو, وہ جو بنا رہے ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پی کے لوگوں کے منتخب وزیر اعلیٰ کو آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں, آپ یہاں پہ معمولی پولیس اہلکار اس کو روک لیتے ہیں, اس کی تصدیق کرتے ہیں, ساری رات وہ سڑکوں پر بیٹھتا ہے, اس کا آپ نے پاسپورٹ بلاک کیا ہوا ہے. ایک وزیر اعلیٰ جو مریم نواز ہے, وہ اتنی لاڈلی ہے کہ اس کو تو آپ نے ایئر فورس کا جہاز دیا ہوا ہے کہ وہ جب مرضی جہاں مرضی جائے, پوری فوج اس کے ساتھ بیوروکریسی کی اور اپنے لوگوں کی اور خاندان اور بیٹی کی سہیلیاں بھی ساتھ جاتی ہیں جب وہ کہیں وزٹ پہ جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ دوسری طرف ہمارا جو پختونوں کا جو منتخب وزیر اعلیٰ ہے, 4.5 کروڑ لوگوں کے جو منتخب وزیر اعلیٰ ہے, اس کا پاسپورٹ آپ نے بلاک کر کے رکھا ہوا ہے. یہ بہت ڈینجرس, میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ بہت ڈینجرس نیریٹو ہے, یہ بہت ڈینجرس نیریٹو ہے. کے پی کے لوگ اس کو, چاہے انہوں نے ووٹ نہ دیا پی ٹی آئی کو, کہہ تو رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یار ہے تو مطلب ہمارا واقعی یہ جو ہمارا پشتون وزیر اعلیٰ ہے, اس کی اتنی تصدیق کہ اس کو آپ ساری رات سڑکوں پہ بٹھاتے ہیں, اس کو آپ پاسپورٹ آپ نے اس کا بلاک کیا ہوا ہے, اس کو کوئی اجازت نہیں ہے پاکستان سے کہیں جانے کی. اور مریم نواز جو ہے, اور وہ اس کے دیکھیں, وہ ان کے اوپر الزام لگتا ہے کہ سرفراز بھگٹی کی فیملی ممبرز بھی اس کے ہیلی کاپٹر کو لیے پھر رہے ہوتے ہیں. اور ایک ویڈیو بھی آئی تھی جس میں جس طرح سے اس کو ہیلی کاپٹر خراب ہوئے, جس طرح سے اس کو لے کے جا رہے ہیں, اس پہ وہاں کے جرنلسٹ لکھ رہے تھے کہ کیونکہ یہ ان کے فیملی ممبرز بھی استعمال کرتے ہیں اور انہوں نے پتہ نہیں کیا وہ سمجھا ہوا ہے. اور ادھر ایک وزیر اعلیٰ کا اپنے پاسپورٹ بلاک رکھا ہوا ہے. یہ 3 جو نیریٹو سہیل آفریدی بنا رہے ہیں, اس کے اوپر وفاق میں خاصی پریشانی ہے. ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ کے پی کے لوگ ان 3 نیریٹو کی وجہ سے سہیل آفریدی کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق دو, امن ہماری ضرورت ہے, یہاں پہ کے پی کو آن بورڈ لے کر. اور سہیل آفریدی بالکل یہ نہیں کہہ رہے کہ وزیر اعلیٰ کو آن بورڈ لو, وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ کے پی حکومت کو آن بورڈ لو, وہ کہہ رہے ہیں کے پی اسمبلی کو آن بورڈ لو, جس میں نون لیگ بھی ہے, جس میں پیپلز پارٹی بھی ہے, جس میں سارے ہیں.